A very good evening to all of you. ज़करिया नबी की रोयाओं का सिलसिला जारी है. One after another, Zechariah is seeing visions and he is describing them for us. कल हमने दूसरे बाब को ख़त्म किया था. आज हम पढ़ेंगे तीसरा बाब, पूरा तीसरा बाब, पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक. Zechariah chapter 3 starting at verse 1. और उसने मुझे ये दिखाया कि सरदार काहिन यशवा खुदावंद के फरिश्ता के सामने खड़ा है और शैतान उसके दाहिने हाथ इस्तादा है ताकि उसका मुकाबला करे. और खुदावंद ने शैतान से कहा, ऐ शैतान, खुदावंद तुझे मलामत करे. हाँ, वो खुदावंद जिसने यरूशलेम को कबूल किया है तुझे मलामत करे. क्या ये वो लुकटी नहीं जो आग से निकाली गई है? और यशवा मैले कपड़े पहने फरिश्ता के सामने खड़ा था. फिर उसने उनसे जो उसके सामने खड़े थे कहा, इसके मैले कपड़े उतार दो. और उससे कहा, देख, मैंने तेरी बदकिरदारी तुझसे दूर की और मैं तुझे नफीस पोशाक पहनाऊंगा. और उसने कहा कि उसके सर पर साफ अमामा रखो. तब उन्होंने उसके सर पर साफ अमामा रखा और पोशाक पहनाई और खुदावंद का फरिश्ता उसके पास खड़ा रहा. और खुदावंद के फरिश्ता ने यशवा से ताकीद करके कहा, रब्बुल अफ़वाज यूँ फरमाता है कि अगर तू मेरी राहों पर चले और मेरे अहकाम पर अमल करे तो मेरे घर पर हुकूमत करेगा और मेरी बारगाहों का निगहबान होगा और मैं तुझे इनमें जो यहाँ खड़े हैं आने जाने की इजाज़त दूंगा. अब आए यशवा सरदार काहिन, सुन, तू और तेरे रफ़ीक जो तेरे सामने बैठे हैं वो इस बात का ईमा है कि मैं अपने बंदा यानी शाख को लाने वाला हूँ. क्योंकि उस पत्थर को जो मैंने यशवा के सामने रखा है, देख, उस पर 7 आँखें हैं. देख, मैं इस पर कंधा करूँगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, और मैं इस मुल्क की बदकिरदारी को एक ही दिन में दूर करूँगा. रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि उसी रोज़ तुम में से हर एक अपने हमसाया को ताक और तुम में से हर एक अपने हमसाया को ताक और इंजीर के नीचे बुलाएगा. खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो. आमीन. ये रोयाएं जो कि ज़करिया को दिखाई जा रही हैं, ये पूरी कौम के लिए हैं. आज की रोया जिस पर हम गौर कर रहे हैं ये सरदार काहिन यशवा के बारे में है. बट यशवा पूरी कौम का नुमाइंदा है, वो सरदार काहिन है. ही इज द स्पिरिचुअल लीडर. ही स्टैंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड फॉर द होल नेशन. है ये यशवा के बारे में, लेकिन ये इसको हम पूरी कौम पर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि अभी तक जो कुछ हमने देखा था, जो भी वादे थे, जो कुछ भी खुदा ने कहा और दिखाया रोयाओं के ज़रिए से, वो पूरी कौम के लिए था. आज थोड़ी सी डरा देने वाली रोया है, ख़ासकर अगर आप यहूदी हैं, क्योंकि एक सरदार काहिन मैले कपड़ों में नज़र आ रहा है. This cannot be. ये कैसे हो सकता है कि एक सरदार काहिन गंदे कपड़ों में खुदा की हजूरी में खड़ा हो. लेकिन क्या ये खुदा के हर खादिम की तस्वीर नहीं है? जब हम खुदा के पास आते हैं तो हम में कौन सी लियाकत होती है? अभी हम करंथियों का दूसरा ख़त पढ़ के आ रहे हैं. उसने कहा कि हम अपनी लियाकत में नहीं है ना. पौलुस कहता है, मैं इस लायक नहीं हूँ, मुझे खुदा अपनी लियाकत में उठा खड़ा करता है. I am insufficient, but I stand in the sufficiency of God. और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि
یہ خدا کے ہر خادم کی تصویر ہے. جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں تو ہم ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن پھر خدا اپنے فضل سے اپنے خادموں کو پاک کرتا ہے، ان کی لیاقت سے نہیں، ان کی ریاضت سے نہیں، ان کی عبادت سے نہیں، اپنے فضل سے. اور جب وہ ان کو پاک کر لیتا ہے تو پھر وہ ان کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے. یہ تھیم ہے آج کی رویا کی. خدا اپنے خادموں کو اپنے فضل سے بلاتا ہے اور پھر وہ ان کو اپنی خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے. رویا ایک طرف بہت سیدھی بھی ہے اور دوسری طرف یہ بہت کمپلیکیٹڈ بھی ہے. سو وی ہیو ٹو گو ود دا ٹیکسٹ ہیئر. تیسری باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور اس نے مجھے یہ دکھایا کہ سردار کاہن یشوع خداوند کے فرشتہ کے سامنے کھڑا ہے اور شیطان اس کے دائنے ہاتھ استادہ ہے تاکہ اس کا مقابلہ کرے. Now this is the court of God. Right in the temple، جو خدا کی سکونت گاہ ہے، مقدس مسکن ہے اس کا آسمانوں میں، یہ وہاں کا ذکر ہو رہا ہے. اور وہاں خدا کے سامنے، اس کے تخت کے سامنے کون کھڑا ہے؟ یشوع. اور یشوع کون ہے؟ اس وقت کا سردار کاہن ہے. اور اگر وہ سردار کاہن ہے تو وہ کسی کاہن کی اولاد بھی ہوگا، اور وہ ہارون کے خاندان سے بھی ہوگا، جس خاندان کو خدا نے یہ برکت دی تھی کہ وہ خدمت کریں گے کہانت کی. کاہن ہے، سردار کاہن ہے. He is the representative of God. اور یشوع کا معنی ہمیں پتہ ہے، یسوع، جاشوا، جیزس، عیسیٰ. God saves، یا خدا سیلویشن ہے، خدا نجات ہے. تو ایک طرف یشوع کھڑا ہے، دوسری طرف اس پر الزام لگانے کے لیے، فرد جرم عائد کرنے کے لیے ابلیس کھڑا ہے. یاد ہے کہ ابلیس ایک دفعہ پہلے بھی دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں کہ وہ خدا کی حضوری میں جب اسمبلی ہوئی فرشتوں کی تو وہ بھی حاضر ہوا، اور وہاں پر اس نے ایوب کو مانگ لیا اپنے لیے. یہاں پر وہ کھڑا ہے الزام لگانے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے. یشوع کا مقابلہ کرنے کے لیے ابلیس کھڑا ہے، لیکن وہاں کوئی اور بھی ہے. اور خداوند نے شیطان سے کہا، اے شیطان، خداوند تجھ کو ملامت کرے. تو ایک طرف استغاثہ کا وکیل ہے، دوسری طرف وکیل صفائی ہے. اور وہ وکیل صفائی کون ہے؟ دی اینجل آف دا لارڈ. اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جہاں پر کلام میں دی اینجل یعنی خدا کا خاص یا مقرب فرشتہ کہا گیا پرانے عہد نامہ میں، تو اس سے مراد خداوند یسوع مسیح کی طرف تھی. ٹارگٹ پہ یشوع ہے، کٹہرے میں یشوع ہے، دو وکیل کھڑے ہیں اور جج خدا ہے. اب یہ دیکھیں لینگویج بڑی خوبصورت ہے. اور خداوند نے شیطان سے کہا، اے شیطان، خداوند تجھے ملامت کرے. کون سے خداوند نے کس خداوند کی بات کی؟ وہ جو یشوع کو ڈیفینڈ کرنے کھڑا ہے. یسوع مسیح نے کہا، خداوند یسوع مسیح نے کہا، وہ یہوہ تجھے ملامت کرے، تو میرے لوگوں پر الزام لگاتا ہے. اور ہمیں پتہ ہے ہی از دی ایکیوزر، ہے نا. مکاشفہ کی کتاب میں کہا گیا کہ وہ بھائیوں پر الزام لگانے والا ہے. تو یہاں پر بھی وہ الزام لگانے کے لیے کھڑا ہے، اور اس کا کام بڑا آسان ہے. وہ تو کیس جیت چکا ہے. کیوں کیس جیت چکا ہے؟ اس لیے کہ یشوع پہلے ہی گندے کپڑوں میں کھڑا ہے. تو اس کے لیے تو کام بالکل اٹس این اوپن اینڈ شٹ کیس فار ہم.
وکیل ایسی زبان استعمال کرتے ہیں، دس از این اوپن اینڈ شٹ کیس، ہی از ایکیوزڈ، ہی شوڈ بی پنشڈ. تو کورٹ روم سین ہے. لیکن کیا کہہ رہا ہے وہ جو صفائی جس نے دینی ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ خداوند تجھ کو ملامت کر. اچھا، وہ یہ صفائی نہیں دے رہا کہ یہ میرا جو موکل جو ہے، یہ جو کٹہرے میں کھڑا ہے، اس سے زیادہ تو شریف انسان اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، یہ تو صوم و صلات کا پابند ہے، اس نے تو کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، اس نے تو کبھی کسی کو اپنے منہ سے گالی تک نہیں دی. یہ نہیں، یشوا کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا رہا ہے، یا یشوا کے کریڈٹ پر کوئی بات یہاں پر نہیں کی جا رہی، ابلیس کو ملامت کیا جا رہا. ہاں، وہ خداوند جس نے یروشلم کو قبول کیا ہے تجھے ملامت کرے. کیا یہ وہ لکٹی نہیں جو آگ سے نکال لی گئی ہو؟ خداوند کے چناؤ کی طرف، خداوند کے الیکشن کی طرف اشارہ ہے کہ آدم میں پوری نسل انسانی، پوری بنی نوع انسان آگ میں ڈالے جانے کے قابل تھی اور ڈالی جانی تھی. لیکن خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس میں سے کچھ لکٹیاں نکال لی ہیں. لکٹی کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ کہ جب آگ جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کی گئیں اور آگ لگا دی گئی تو اچانک احساس ہوا کہ کوئی قیمتی چیز اس میں چلی گئی ہے جو جلائی نہیں جانی تھی. صدرک میثق اور عبدنجو کی طرح they did not belong in the fire, in the furnace. وہ ڈال دیے گئے آگ میں but they did not belong there. وہ لکٹیاں تھیں جن کو پھر خدا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر بچا لیا. آگ تھے تو سبھی اسی قابل، انکلوڈنگ جوشوا. یشوا بن یہوصدق بھی اسی قابل تھا کہ وہ آگ میں جلایا جاتا، لیکن خدا نے اپنا ہاتھ بڑھا کر، میں اور آپ بھی اسی قابل تھے کہ ہم بھی آگ میں جلائے جاتے، لیکن خدا نے اپنا ہاتھ بڑھا کر ہمیں آگ میں سے عین موقع پر نکال لیا. یہ کیا ہے؟ وہ جو لکٹی اندر گئی تھی، کیا اس میں کوئی اچھائی تھی؟ اٹ واز شیئر گریس، ہے نا. یہ خالص فضل ہے خدا کا کہ اس نے اس آگ میں سے کچھ چیزوں کو نکال لیا جن کو جلایا نہیں گیا. اس میں جو جل رہے تھے اور جو بچائے گئے ان کا کوئی اپنا کوئی کمال نہیں تھا، اس میں ان کی کوئی عبادت نہیں تھی، اس میں ان کی کوئی ریاضت نہیں تھی، ان کی کوئی خوبی نہیں تھی، کوئی اچھائی نہیں تھی. خدا نے اپنے فضل سے، کیا کہتا ہے پولس افسیوں کے خط میں، اس نے ہمیں کب چنا؟ بنائے عالم سے پیشتر. کیوں چنا؟ یہ اس کی مرضی تھی. از دا ساورن گاڈ. اس نے چن لیا. دو عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک اٹھا لی جائے گی، ایک چھوڑ دی جائے گی. دو آدمی سفر کر رہے ہوں گے، کھیت میں سے جا رہے ہوں گے، ایک اٹھا لیا جائے گا، ایک چھوڑ دیا جائے گا. ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. یہ ہمارے خدا کا، ساورن خدا کا، قادر مطلق خدا کا فیصلہ ہے. تو چاہے نبی ہو، چاہے کاہن ہو، چاہے کوئی بھی ہو، everyone was doomed to die. لیکن کچھ کو خدا نے بچا لیا اپنا ہاتھ بڑھا کر. کیا یہ وہ لکٹی نہیں جو آگ سے نکالی گئی؟ تو خداوند بچاتا ہے، خداوند نجات ہے. یشوا کا مطلب بھی یہی ہے، اس کے نام کا مطلب یہی ہے. خداوند بچاتا ہے، وہ نجات ہے اور وہ بچا لیتا ہے. اور کیسے بچاتا ہے؟ یہ اس کا اپنا طریقہ ہے، یہ اس کا اپنا ڈیسیجن ہے، یہ اس کا اپنا فضل ہے.
ہم اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے. میں تو خدا کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا تو نے مجھے بچایا ہے تو اس کو بھی بچا لے. اگر خداوند کی مرضی ہوگی تو وہ اس کو بھی بچائے. اور یہ فیصلے بنائے عالم سے بیشتر ہو چکے. میں نے کہا کہ ابلیس کا کام بڑا آسان ہو گیا اور یشوا میلے کپڑے پہنے فرشتہ کے سامنے کھڑا تھا. تھوڑا سا ذرا میلے کو میں ڈسکرائب کر دوں تو پھر آپ کو صحیح سمجھ میں آ جائے گی کہ یہاں کیا بات کیا ہو رہی. یہ میلے صرف یہ نہیں کہ مٹی لگ گئی پسینہ لگ گیا. These clothes have been soiled in excrement. فضلہ لگا ہوا ہے, باڈی ڈسچارجز اس پر لگے ہوئے ہیں, ناپاک ہے یہ. اور کیا یہی سچویشن میری اور آپ کی بھی نہیں ہے خدا کے سامنے؟ خدا کیا کہتا ہے یسایہ نبی کے صحیفے میں؟ تمہاری راست بازی جس کو تم سمجھتے ہو کہ کوئی بڑی میں نے نیکی کر دی, کوئی راستے کا کام کر دیا, تمہاری راست بازی میری نظر میں گندی دھجیوں کی مانند ہے. اور وہاں پر بھی گندی دھجیوں کا مطلب یہی ہے کہ جن پر ایکسکریمنٹ لگا ہوا ہے, فضلہ لگا ہوا ہے, باڈی ڈسچارجز لگے ہوئے ہیں, جن کی طرف کوئی دیکھنا پسند نہیں کرے گا. اور ایک یہودی کے لیے ایسا لباس, اور وہ بھی پھر سردار کائن کے لیے. اگر آپ کتاب پڑھیں خروج کی اور اس کے ساتھ پڑھیں احبار کی کتاب تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ دے ہیڈ ویری اسٹیٹلی ڈریسز. خدا نے ڈیزائن کیے تھے نا, ڈیزائنر ان کپڑوں کا خدا تھا. 4 اسینشل کپڑے ہوتے تھے ہر کاہن کے جو وہ پہن کر خداوند کی حضوری میں آتا تھا, اور 8 کپڑے ہوتے تھے سردار کاہن کے جو وہ پہن کر خدا کی حضوری میں آتا تھا. اور کیا خیال ہے آپ کا کہ کبھی ان کپڑوں پر ایک دھبا بھی لگ گیا ہوگا کبھی تو کیا سردار کائن وہ پہن کر خدا کی حضوری میں آئے گا؟ نو. لیکن یہاں پر ان گندے کپڑوں سے مراد اس کی اندرونی حالت ہے. وہ بھی ایک انسان ہے میری اور آپ کی طرح, وہ بھی گناہگار ہے خدا کی نظر میں. اس کی بھی ساری راست بازی خدا کی نظر میں گندی دھجیوں کے برابر ہے. اور پھر کیا ہوا؟ اچھا وہ دیکھیں, وہ تو اس کا تو منہ ہی بند ہے. وہ تو الزام لگانے کے لیے کھڑا تھا, مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا تھا, وہ تو بیچارہ منہ ہی نہیں کھول پایا. حالانکہ یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. ہاں جی دیکھو اس کو, دیکھو بڑا سردار کاہن بنا پھرتا ہے, اس کی تو زندگی میں یہ بھی گناہ ہے, یہ بھی گناہ ہے, یہ بھی گناہ ہے, یہ بھی گناہ ہے. لیکن یسوع نے پہلے ہی اس کا منہ بند کروا دیا. خداوند تجھ پر ملامت کرے. اس کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے کہنے کے لیے. اور اب کیا ہے, جب فضل ہو گیا تو کیا کہا گیا؟ اب اس کا لباس تبدیل کر دیا جائے. پھر اس نے ان سے جو اس کے سامنے کھڑے تھے کہا, یا کچھ آپ کو یاد آیا یسایہ 6 باب, جب کہ یسایہ خداوند کی حضوری میں جب اس نے خداوند کو دیکھا, میری نظروں نے خداوند رب الافواج کو دیکھ لیا, ہائے میں مر گیا, میں تو تباہ ہو گیا, میرے تو ہونٹ ناپاک ہیں, میں نے جس لوگوں میں رہتا ہوں, اور میری آنکھوں نے خداوند کو دیکھ لیا, رب الافواج کو دیکھ لیا. اب میرا کیا بنے گا؟ وہ اتنا پاک ہے اور میں ناپاک. کون ہے جو اپنی کوشش سے خدا کی پاکیزگی کے سٹینڈرڈ تک پہنچ سکتا؟
تو پھر فرشتے کو حکم دیا گیا کہ مصباح سے سلگتا ہوا کوئلہ لا، اس کے ہونٹوں کو چھو۔ انہوں نے کہا اب تیری بد کرداری تجھ سے دور ہو گئی، تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ وہی کچھ یہاں ہوا، اس کو خداوند کی حضوری میں قبول کر لیا گیا۔ جب قبول کر لیا گیا تو اس کی راست بازی پر تو بھروسہ نہیں کیا جا سکتا نا، وہ تو انسان ہے، نہ میری راست بازی پر، نہ آپ کی، نہ کسی اور کی راست بازی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ تو کیا یسوع نے حکم دیا ان کو جو اس کے ساتھ کھڑے تھے کہ اس کے میلے کپڑے اتار دو، اور اس سے کہا دیکھ میں نے تیری بدکرداری تجھ سے دور کی اور میں تجھے نفیس پوشاک پہناؤں گا۔ ٹھیک ہے جی، تو خدا کے فضل سے بچا لیا گیا یشوع۔ تو یہی تھیم ہے یسایہ نبی کے صحیفے میں بھی، کہ وہ ہمیں ہماری بد کرداری کے لباس کے جگہ کیا دیتا ہے؟ راست بازی کا خلت دیتا ہے۔ اٹس ناٹ آورز، ہے نا، یہ یسوع کا ہے، یہ راست بازی یسوع کی ہے۔ رومیوں کا خط پڑھیں، اور خداوند نے چاہا تو ہم کسی وقت اس کی اسٹڈی کریں گے۔ وہاں وہ کیا کہتا ہے؟ اب خدا کی ایسی راست بازی ظاہر ہوئی ہے جس کا تعلق شریعت کے اعمال سے نہیں ہے۔ خدا کی راست بازی ظاہر ہو گئی، اور اگر اس راست بازی کو ہم ایمان سے قبول کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ ہم وہ راست بازی ہمیں امپیوٹ کر دی جاتی ہے، ہمارے اندر امبائب کر جاتی ہے۔ تو کیا ہوا؟ اس کی میلے کپڑے اتار دو، اس کے گناہ معاف کر دیے گئے، اس کے میلے کپڑے اتار دو، اس کو نفیس پوشاک، اینڈ اے پریسٹ، اے چیف پریسٹ از یوزڈ ٹو اسٹیٹلی گارمنٹس۔ نفیس پوشاک کی کو عادت ہوتی ہے صاف ستھرے کپڑے پہن کر خدا کی حضوری میں آنا۔ اور پھر میں نے کہا یہ یہودی ہیں، پاک ناپاک کا، کوشر کا ان کوشر کا بہت خیال رکھنے والے۔ اور نہ صرف یہ، اور اس نے کہا کہ اس کے سر پر صرف امامہ رکھو، تب انہوں نے اس کے سر پر صاف امامہ رکھو، اور سر پر صاف امامہ رکھا اور پوشاک پہنائی، اور خداوند کا فرشتہ اس کے پاس کھڑا رہا۔ جو پگڑی ہوتی تھی سردار کاہن کی، وہ لنن کی بنی ہوتی تھی، اور اسی کی بات یہاں ہو رہی ہے۔ امامہ اس کے سر پر رکھا جائے، اور اس کے سامنے ایک پلیٹ لگائی جاتی تھی جس پہ تختی لگائی جاتی تھی، اس کے اوپر، جس پر لکھا ہوتا تھا ہولی فار گاڈ، خدا کے لیے مقدس کیا گیا ہے یہ شخص۔ تو امامہ رکھ دیا گیا۔ یہ بالکل کچھ مجھے پھر مصرف بیٹے کی کہانی یاد آ گئی۔ جوتے لاؤ، اس کے لیے روب لے کر آؤ، چوغا لے کر آؤ، جوتے لے کر آؤ، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی دو، انگوٹھی پہناؤ، اس کو بحال کرو، اس کے رتبے پر، وہ بیٹا ہے، اس کو بحال کرو۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اب یشوع کو بحال کر دے۔ اور میں نے آپ کو کہا کہ اس کو صرف یشوع نہ لیں، جوشوا از اونلی دا ریپریزینٹیو آف is the representative of the whole nation here۔ خدا کہہ رہا ہے میں پاک کروں گا پوری اپنی قوم کو، ہے نا۔ یہ قوم جو مجھ سے دور چلی گئی تھی، جب یہ میرے پاس آئے گی تو میں اس کو پاک کروں گا، میں ان کو خلت دوں گا، راست بازی کا خلت دوں گا۔ تو دیکھیں جو پہلا حصہ تھا ہمارا آج کا، وہ یہ تھا کہ خدا اپنے فضل سے، خدا اپنی راست بازی سے ڈھانک لیتا ہے اپنے خادموں کو، ان کو بچا لیتا ہے، اور جب بچا لیتا ہے تو پھر وہ ان کو خدمت بھی عطا کرتا ہے۔ 6 آیت سے، اور خداوند کے فرشتہ نے یشوع سے تاکید کر کے کہا، رب الافواج یوں فرماتا ہے، اگر تو میری راہوں پر چلے اور میرے احکام پر عمل کرے تو میرے گھر پر حکومت کرے گا اور میری بارگاہوں کا نگہباں ہوگا
اور میں تجھے ان میں جو یہاں کھڑے ہیں آنے جانے کی اجازت دوں گا. بہت خوبصورت بات ہے اور میری فیوریٹ بات ہے. مجھے پلیز فارگیو می کہ میں اس بات کی طرف جا رہا ہوں جس کو میں بار بار دہرایا کرتا ہوں. بائبل کا خدا پہلے فضل کرتا ہے پھر تابع داری کا تقاضا کرتا ہے. The God of Bible brings his people to himself through his grace and then asks for obedience from them. وہ پہلے بچاتا ہے پھر یعنی پہلے وہ مصر سے نکال کر لایا اس کے بعد شریعت دی. اور نئے عہد نامے میں بھی ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. وہ پہلے فضل کرتا ہے پھر فرما برداری کا تقاضا کرتا ہے. اور یشوع کے کیس میں بھی بالکل ایسا ہی ہے. اب جب اس کو بچا لیا گیا، اس کو راست بازی کا لباس دے دیا گیا، اس کے بعد خدا نے کہا کہ اگر تو میری راہوں پر چلے گا، اور یہی وہ عہد تھا جو اس نے کوہ سینا کے نیچے بنی اسرائیل کے ساتھ باندھا تھا. اگر تو میرے احکام پر عمل کرے تو میرے گھر پر حکومت کرے گا اور میری بارگاہوں کا نگہبان ہوگا، اور میں تجھے ان میں جو یہاں کھڑے ہیں آنے جانے کی اجازت دوں گا. I will give you access to myself, to my angels, to my son. میں تجھے ایکسیس دوں گا، رسائی دوں گا اپنے آپ تک، اور تو میرے گھر میں پھر خدمت کرے گا، میری بارگاہوں میں، ہے نا، میرے گھر پر حکومت کرے گا، میری بارگاہوں کا نگہبان ہوگا. خدا نے پہلے بچایا، اب وہ جس کو بچا لیا اس کو وہ خدمت بھی دے رہا ہے. اب اے یشوع سردار کاہن سن، تو اور تیرے رفیق جو تیرے سامنے بیٹھے ہیں وہ اس بات کا ایمان ہے کہ میں اپنے بندہ یعنی شاخ کو لانے والا ہوں. خدمت میں دے دی اور اب وعدہ بھی کر لیا، میں اپنے بندہ، اپنے خادم یعنی شاخ کو لانے والا ہوں. اب یہ دونوں مسیحائی القاب ہیں. These are both messianic titles. My servant from Isaiah، میرا خادم، میرا بندہ، اور شاخ، یسی کے تنے سے ایک کمپل نکلے گی، ایک شاخ نکلے گی. یہ بھی یسوع مسیح کی طرف اشارہ ہے. تو کیا کہنا چاہ رہا ہے خدا یہاں پر کہ اب وہ دن قریب آ رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو بھیجنے جا رہا ہوں، اپنے مسیح کو بھیجنے جا رہا ہوں، کیونکہ اس پتھر کو جو میں نے یشوع کے سامنے رکھا ہے، دیکھ اس پر 7 آنکھیں ہیں، دیکھ میں اس پر کندہ کروں گا، رب الافواج فرماتا ہے، اور میں اس ملک کی بدکرداری کو ایک ہی دن میں دور کر دوں گا. بالکل کلیئر اشارہ ہے خداوند یسوع مسیح کی طرف. پتھر ہے، قیمتی پتھر ہے، اس پر 7 آنکھیں ہیں، اور 7 آنکھوں سے مراد یہ لی جاتی ہے دس از omniscience of God، omniscience of Christ. وہ سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، وہ علیم کل ہے، اور وہ کونے کے سرے کا پتھر بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور میں ایک ہی دن میں، جس دن وہ صلیب پر قربان کیا جائے گا، میں ایک ہی دن میں اپنی سب پوری قوم کی بد کرداری کو دور کر دوں. اٹس ویری کلیئر انڈیکیشن. رب الافواج فرماتا ہے اسی روز تم میں سے ہر ایک اپنے ہمسایہ کو تاک اور انجیر کے نیچے بلائے گا. یہ شاید یہ محاورہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن یہودیوں کے لیے اس کے بڑے معنی تھے. یہ علامت ہے ابنڈنس کی.
کس کے نیچے بلائے گا؟ اپنے ہمسایہ کو اپنے طاق اور اپنے انجیر کے نیچے بلائے گا. There will be over abundance. بہتات ہوگی، زیادتی ہوگی چیزوں کی، خدا کی برکت کی، کہ ہر ایک کسی کو کسی اور کی برکت میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی. Everyone will be blessed by God. Abundance ہوگی، خدا کی برکت اوور فلو کر جائے گی. تو کیا دیکھا آج ہم نے؟ کیا کہہ رہا ہے خدا اپنے بندہ یشوع سے؟ سب سے پہلے اس کی بد کرداری کو دور کر دیا گیا، اس کے گناہ کو دور کر دیا گیا. اور کس کے وسیلے سے؟ کون کھڑا ہے اس کی مدد کرنے کے لیے؟ کون کھڑا ہے اس کی بد کرداری دور کرنے کے لیے؟ کس نے دوسرے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے لباس تبدیل کر دو؟ خداوند یسوع مسیح نے. وہ آج ہمارا لباس بھی تبدیل کر سکتا ہے، وہ آج ہماری بد کرداری کو بھی دور کر سکتا ہے اور ہمیں اپنی راست بازی کا خلت پہنا سکتا ہے. He is able, he is competent. اور وہ ہی ہے جو ہمیں راست بازی کا خلت دے کر پھر ہمیں اپنی خدمت کے لیے استعمال کر سکتا ہے. یاد رکھیں، میں نے اپنے زور میں نہیں، اپنی طاقت میں نہیں، اپنی حکمت سے نہیں، اپنی عبادت سے خدمت نہیں کرنی، میں نے یسوع کے زور میں خدمت کرنی. with total dependence upon him. اور وہ جو شاخ ہے، وہ جو خدا کا خادم ہے، he can lead me towards over abundance. وہ مجھے بہتات کی طرف، بیشی کی طرف لے کر جانے کی قدرت رکھتا. تو یہ ہے میرا خدا، یہ ہے آپ کا خدا، جو کہ میری بشریت کو قبول کر لیتا ہے، میرے گناہ کو قبول کر لیتا ہے، لیکن اس ہاتھ میں اس کا مداوع بھی کر دیتا ہے. لیکن پہلی بات یہ کہ جن کو وہ چنتا، جن پر وہ اپنے ہاتھ کو پڑھاتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ قبول کر لیا، لیکن کس کے وسیلے سے قبول کیا؟ تو وہ ہے میرا اور آپ کا خداوند، میرا اور آپ کا مسیح. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.